बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो जरगे के मेहमान हैं, चंद साल कबल वो अमेरिका गए, वहाँ कारोबार शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अरबपति बन के वहाँ से वापस लौटे, आते ही डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बने। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की तरफ से सेनेटर बने। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के इतने करीब हुए कि उन्होंने एक वजारत अपने भाई को दी और दूसरी अहम तरीन वजारत इनको दी। उसके बाद वो इमरान खान साहब के करीब चले गए और मुख्तसर अरसे में खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पार्टी के सूबाई सदर बने। बहुत शुक्रिया आज़म खान स्वाति साहब, आपकी तहरीक इंसाफ के लिए क्या ऐसी गरां कदर खिदमात थी कि मुख्तसर अरसे में उन्होंने आपको कबूल भी किया और आप सूबाई सदर भी बने और अब आप कोर कमेटी में भी हैं। बलूचिस्तान की तंजीम को तोड़ना भी आपकी जिम्मेदारी करार पाते हैं। ये क्या फ़न है? बड़ी मेहरबानी सलीम साफ़ी साहब। दरअसल मैं आपके नाजरीन से मुखातब होना चाहता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम जो है ये मुकाओ का हिस्सा नहीं है मेरे और सलीम साफ़ी साहब के दरमियान में। ये इसकी वजाहत में कर दूँ। जो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे अपने मुँह से आप सर मेरी तरफ अगर देख लें तो अच्छा आपकी तरफ क्या कोई ऐसा वजीर, ऐसा सेनेटर, ऐसा डिस्ट्रिक्ट नाज़िम गुजरा है जिसने आपके सरकारी ख़जाने से चाय का कप भी न पिया हो? और आज भी मेरी आदत वही है कि जब मैं किसी भी सरकारी दफ्तर में, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर के घर में भी जाता हूँ, तो एक कप चाय का मैं अपना पीना। तो आज़म स्वाति साहब, अल्लाह ने अगर इतने दिए हों कि आप दूसरों को खिला रहे हों, दूसरों को पिला रहे हों। मैं नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं मैं सरकारी तनख्वाह नहीं लेता। सर मैं बता, नवाज शरीफ साहब ने मेरे मुल्क को लूटा है, जरदारी साहब ने मेरे मुल्क को लूटा है, इसकी बसात लपेट दी है। और मौलाना फजलुर रहमान देखें, अब अगर मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर हर तरह की उंगली उठ रही है, लेकिन मैं वो बात करूंगा जो मेरा दीन मुझे उसकी इजाज़त देता है। वो ये कि मैं किस बात करूँगा, मेरे सामने कभी उसने पैसे नहीं लिए। ठीक। और मैं ये कुरान लेके आया हूँ, मैं इस पे हाथ रख के कहता हूँ कि अगर आपके जो शुबात थे कि मैंने सेनेट के अंदर जो है उसको पैसे दिए हैं, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया की हर चीज़ से और आखिरत से महरूम करे कि अगर उसको मैंने एक पैसा उस टिकट के लिए या उस तनाज़र के अंदर दिया होगा। आज मैं अपनी सफाई पेश करने के लिए, इसलिए कि इल्ज़ामात मुझ पे हैं जी, मैं ये इतनी चीजें सुने, मैं ये इतनी चीजें इसलिए शुरू करते हैं, सुने एक एक करके चलते हैं ना। अमेरिका कब तशरीफ ले गए? 1978 के अंदर। वापस कब तशरीफ? 2001 के अंदर। जी। कितनी दौलत है अमेरिका में आपकी? सर तकरीबन डिक्लेयर हैं ऑलरेडी। मेरा अपना ये ख्याल है कि उस वक़्त मेरे थे कोई 70-80 मिलियन के करीब होंगे डॉलर जी। अब कितनी है आपकी वहाँ पे कारोबार और उसकी? देखें, बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी बच्चों के नाम पे चली गई, और जो 2 ऑयल की कंपनी है, एक ना पाक पेट्रो और दूसरी है पाक ऑयल कंपनी, पाकिस्तान ऑयल कंपनी, उसके अंदर जो है मेरा ख्याल है कि कोई 33% या 34% जो है वो मेरा हिस्सा है। कुछ प्रॉपर्टी वहाँ पर है बाकायदा तौर पर। वहाँ पर मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी है। आपके बेटे भी वहीं पे हैं? बिल्कुल है, मेरी बच्ची है और 3 बेटे हैं। अच्छा, वो अमेरिकन सिटीजन है? अमेरिकन सिटीजन है। वहाँ पे 2 यहाँ पे पैदा हुए हैं, 2 वहाँ पे पैदा हुए हैं, और वो कारोबार भी वही संभाल रहे हैं। अच्छा। मैं 2001 के बाद जो है कोई कारोबार नहीं कर रहा। लेकिन कुछ शेयर आपके भी हैं वहाँ का? बिल्कुल हैं, बिल्कुल है। और बाकायदा सबसे बड़ी बात यह है, नवाज शरीफ में, मुझ में, मैं तो छोटा आदमी हूँ, वो तो बहुत बड़े हैं, इसलिए कि उन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है और मैंने मुल्क को दिया है। फर्क ये है, हर चीज़ डिक्लेयर है कि मेरी दुबई में कितनी प्रॉपर्टी है और कहाँ से है, ठीक, किस बैंक के जरिए अकाउंट से किस बैंक के अंदर आए, ठीक, और अमेरिका से हर महीने कितने मुझे आता है। मतलब एक में अगर आपको बताऊं तो हर साल जो है तकरीबन $1 मिलियन के करीब जो मेरा सोशल सेक्टर है, जिसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक, यतीमों का, मस्कीनों का जो भी है उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, उसके अंदर जो है तकरीबन $1 मिलियन। इसलिए मैं $4000 लेके गया था, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज नहीं। $1 मिलियन आप तकरीबन साल के अंदर जो है ये आप सोशल वर्क नहीं, 100 तकरीबन $1 मिलियन तो खैर नहीं है, लेकिन आजकल कम है। और यूएई में, यूएई के अंदर जो है वो तकरीबन 16 या 17 मिलियन दरम। अच्छा, और ये बाकायदा सारा डिक्लेयर है। अच्छा, ये चंद साल में अमेरिका में ये इतना पैसा आपने कैसे कमाया? यानी बाकी पाकिस्तानी भी थोड़ा सा बाकायदा तौर पे पीटीआई, जो मैं समझता हूँ कि दयानतदारी की इलामत है, उसके अंदर भी मेरे एसेट डिक्लेयर्ड हैं। ठीक।
میری وائف کے ڈکلیئرڈ ہیں، اکاؤنٹ ڈکلیئرڈ ہیں. اچھا، آپ کے خلاف امریکہ میں کیسز ہیں ابھی؟ امریکہ پاکستان نہیں ہے. اگر آپ اس کی ہسٹری اور اس کے عدلیہ کا نظام جو ہے وہاں پہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کے خلاف کیس ہو اس کی پراپرٹی اسی وقت کانفسکیٹ ہو جاتی ہے. میں وہاں کا ٹیکس پیئر ہوں. لیکن اس کے بچوں کی تو نہیں ہوتی نا سر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بچوں کی نہیں ہوتی. بچوں سے تو کوئی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور 1978 کے اندر جب میں گیا ہوں تو یہ پاسپورٹ تھا میرے پاس، اور باقاعدہ ویزے سے گیا ہوں اپنے نام سے. آپ لاسٹ ٹائم کب امریکہ گئے ہیں؟ 2007 میں. میں ایک منٹ آتا ہوں. نہیں، اس میں چونکہ میرے پاس وہ ہیں. سر ایک منٹ میں آتا ہوں نا، اس کی دوسری جواب پہلے میں پورا کمپلیٹ کروں. اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ادھر لاکھوں ملین ڈالر کا کاروبار ہے، آپ میکسیکو جاتے ہیں، وہاں سے اپنے مینجمنٹ کو بلاتے ہیں. سر ایک منٹ. سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کیس بھی ہو، پرائیویٹ، سول یا گورنمنٹ کا، تو میں ٹیکس، میری پراپرٹی کنفسکیٹ ہو جائے گی. یہ اس طرح نہیں کہ نواز شریف یہاں سے چھوڑ کے اور لوٹ کے چلا جائے اور میں لوٹ کے چلا جاؤں. نہیں، وہ سر اسی وقت جو ہے کانفسکیٹ ہوگی اور اسی وقت. ٹھیک. یہ سر ایک فرد ہے، میں آپ کو بتاؤں. سنیں جی. ہاں جی. یہ جب لاسٹ ٹائم میں نے اپلائی کیا ہے، جب میں نے یہ سٹیزن شپ چھوڑی، اس وقت جو ہے میرے پاس B1 B2 ویزا تھا. ٹھیک. مطلب جو عام ویزا ہوتا ہے، اسی وقت مجھے ایشو کیا گیا. اس کے بعد جو ہے پھر میرا E2 ویزا ہوا بزنس کے اس کے اوپر، اور وہ میرا ویزا جو تھا وہ فیبروری مارچ 2007 کے اندر جو ہے ختم ہوا. ٹھیک. اس کے بعد جب میں نے اپلائی کیا، ابھی تک میرا ویزا پینڈنگ ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ یہ آپ کا امریکہ آپ کو ویزا نہیں دے رہے. سنیں، نہیں، اگر انکار کرے تو میں ٹیکس پیئر ہوں. میری وائف جو سٹیزن ہے، میرے بچے سٹیزن ہیں. میں کسی سینیٹر کے پاس جا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیوں، کوئی ریزن تو ہوگا نا. لیکن یہ لاسٹ ٹائم جو ہے یہ آپ کا یہ ویزا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ سر، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو اسکرین پہ لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے سٹیزن چھوڑی ہے، ہم پروسیس میں ہیں. یہ آپ کی یہاں کی جو ایمبیسی ہے، آپ کی ایمبیسڈر جو ہے. پھر جب میں لاسٹ ٹائم جا رہا تھا امریکہ، تو اس وقت جو ہے یہ میں نے اس کو اپلائی کیا. یہ چونکہ اس وقت جو ہے یہ وہ جو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا رہے تھے، جی اس وقت بھی پینڈنگ اور پروسیس کے اندر جو ہے انہوں نے لکھا ہے. اور پھر آخر میں اب مجھے لکھا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ شاید JUI کی وجہ سے جو ہے مجھے ویزا پینڈنگ میں ڈال دیا، لیکن اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ چونکہ آپ نے امریکن سٹیزن شپ چھوڑی ہے تو یہ پروسیس جو ہے اب یہ ہمارا مکمل اور نہیں. اس وزٹ پہ پھر مولانا فضل الرحمان بھی نہیں جا سکے. وہ نہیں گیا جی. بالکل بالکل وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے. اچھا، یہ بات درست ہے کہ اس پہ آپ ناراض ہو گئے کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ میرا یہ امریکہ والا مسئلہ حل کرا دے، اور چونکہ یہ حل نہیں کر سکے تو اس لیے. میرے پاس وہ لیٹر ہے، وہ بھی میں لے کے آیا ہوں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اس کا وہ کریں گے، لیکن لوگ مجھ سے یہ پوچھتے تھے، اور لیٹر میں آپ کو دوں گا کہ آپ سعید کاظمی کے خلاف حج کے کیس میں تو چلے گئے. یہ کاکڑ جو ہے جس نے 12 کروڑ کے اندر 2 ارب روپیہ کمایا ہے، اور یہی چیزیں ہماری جو وہاں پہ میٹنگ ہوتی تھی، ہائی لیول میٹنگ جو ہماری مجلس شورا کی ہوتی تھی، ٹھیک، یہی چیزیں ہم ڈسکس کرتے تھے. پھر یہ ہے ایسا ملک، آپ یہاں کے ایک معزز شہری ہے، ایک قومی پارٹی کے اب رہنما ہیں، یہ امریکی آپ کے ساتھ یہ بدتمیزی، آپ کو ویزا تک نہیں دیتے، تو آپ اس پہ لعنت بھیج کے اپنے بچوں کو بھی کیوں نہیں بلاتے، اپنے کاروبار کو بھی کیوں ختم نہیں کرتے؟ کوئی بری تو آپ پھر 8 لاکھ جو باہر پاکستانی، جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اگر وہ اپنا پیسہ یہاں پر مہینے کے مہینے اور ویک کے ویک بھیجنا چھوڑ دیں تو آپ کی تو معیشت ختم ہو سکتی ہے. کیا دنیا کے اندر جو ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ جب ان کو تو امریکہ نے اتنا ہیوملیٹ نہیں کیا نا. آپ سالوں سے آپ وزیر تھے، آپ سینیٹر تھے، آپ کو ویزا نہیں دے رہے. جب میں نے اپنی امریکن سٹیزن شپ جو ہے وڈرا کر لی، اور آپ کو میں نے کاز بتا دیا کہ کیوں وڈرا کی، اپنے ملک کے آئین کی پاسداری کے. کیا کوئی مثال اور ہے؟ یہ جو دوہری شریعت والے آج کل جو سپریم کورٹ کے اندر ہیں، ان کا تو منہ کالا کرنا چاہیے کہ پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، رحمان ملک اور یہ جو کمپنی ہے. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ادھر کاروبار اور پراپرٹی اور اولاد کو رکھ کے اپنے PTI کا منہ اس لیے کالا کر رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب
یہ بار بار کہتے ہیں کہ میرا ایک بھی پیسہ بیرونی ملک نہیں ہے، اور نواز شریف اور زرداری کو اس پہ کرٹیسائز کرتے کہ ان کے پیسے باہر ہیں. تو آپ نے یہ جو $1 ملین آپ کے مسلمانوں کے دشمن امریکہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ ٹیکس دے رہے ہیں، تو آپ اس کو پاکستان کیوں نہیں لاتے؟ فرق ظاہر ہے. لانے کا یہ ہے کہ کیا اگر تھوڑا سا کاروبار جو ہے سونے کی چڑیا کو یا اس مرغی کو جو پورا میرا سوشل ورک کو چلا رہی ہے، آپ ایک ہی دن ذبح کر کے، مطلب یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایک الزام جو لوگ لگا رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہر طرف سے اس وقت یہ لگ رہا ہے، میرے پاس یہ کئی اور بھی لوگوں کے ای میل ہے جی، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی اعظم سواتی صاحب اگر $4,000 سے چند سالوں میں وہ ارب پتی بن گئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب سٹیزن تھے، انہوں نے پاکستانیوں سے، وہ لوگوں نے اپنے متاثرین نے نام لکھے کہ ہم سے اور بنگالیوں سے پیسے اکٹھے کیے کہ میں آپ کے لیے کاروبار کھولتا ہوں، اس پہ پیٹرول پمپ بنا دیے، اور بعد میں چونکہ ہم ایلیگل یہاں پہ رہ رہے تھے، ہم نہ عدالت جا سکتے تھے نہ کہیں اور جا سکتے تھے، تو اس لیے وہ سارے پیسے ہڑپ کر گئے. بڑے افسوس کی بات ہے یہ مضاربہ اعظم سواتی نے کریکٹر دیا ہے. اعظم سواتی نے رول ماڈل ہے وہ ان پاکستانیوں کے لیے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، جو آپ کا اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں. کوئی آدمی بھی اگر غیر قانونی بھی ہو تو وہاں کا عدلیہ کا اتنا سخت نظام ہے کہ وہ عدالت کے انصاف سے بچ نہیں سکتا. سر دنیا کے لیے یہ پٹی ایشو ہے. جب آپ اربوں ڈالر کا سنیں، احمد نواز ہے جی، یہ احمد نواز ہے جو آپ کے ساتھ پہلے کسی وقت پہ انویسٹمنٹ کر چکا تھا. سر میں اس بندے کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک تو وہ لکھتا ہے کہ آئی ایم بگ سپورٹر آف پی ٹی آئی بٹ آئی کین ناٹ فارگیٹ دا ڈے وین آئی ہرڈ دا نیوز آف سواتی جوائننگ دا پی ٹی آئی. کیا نام کیا ہے اس کا؟ اس کا نام ہے جناب احمد نواز، اور وہ ہر فورم پہ بات کرنے کے لیے بھی تیار. یہ لکھتا ہے آئی ڈو ناٹ نو what the answer of Mr. Swati is to the question that why he cannot come to USA, why he goes to Mexico to meet his sons and daughters and the manager of his Park Oil to see business matter. What does he did that United States do not allow him to come to USA even he was minister. میری گزارش سنیں نا، یہ لیٹر جو ہے کیا کافی نہیں ہے اس جواب کے لیے؟ ایک کیا سرائیاں یہ ہیئرس ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں اس آدمی کو جانتا ہی نہیں. اچھا، یہ جو آپ نے کوٹ کیا میں اس کو جانتا ہی نہیں. اس وقت بھی جن لوگوں نے سے میرا کاروبار ہوا یا کاروبار جو بڑے، وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں. کیا ایک واقعہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ مجھے جو ہے آپ گولڈ میڈل دیں کہ ایک آدمی جو پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے قانون کی پاسداری کرتے ہیں؟ میں آپ کو گولڈ میڈل دے دوں گا جی، لیکن اگر آپ مجھے یہ طریقہ سمجھا دیں کہ $4,000 سر میں آپ کو بتاتا ہوں $4 کیسے بن جاتے ہیں. چونکہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے نہیں نا، میں اس لیے بالکل نیٹ شیل کے اندر آپ کو بتاتا ہوں. چونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو $2.5 پہ میں نے ایک سٹور کے اوپر ماپ اور سویپ کا کام شروع کیا، اور پھر یہاں سے میرا ایک دوست اس نے $30,000 جو ہے مجھے بھیجا، اور ہم نے ایک چھوٹا جیسا جو ہے سٹور لیا. کریڈٹ میرا بلڈ کر دیا. امریکہ کے اندر ساری دنیا آپ کی سن رہی ہے، آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، کریڈٹ ہو جو میرے پاس ہے. ٹھیک. اور اللہ کا شکر ہے، دیکھیں اگر اعظم سواتی کے پاس اس کے خلاف کوئی کیس ہو اور اس کی کریڈیبلٹی نہ ہو، یہ ایک کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ تقریباً 30 سے 40,000 $50,000 یہ تقریباً ہے $1 ملین کے صرف کارڈ. اس وقت اگر یہ کریڈیبلٹی نہ ہو تو آپ اگر کوئی بھی کیس ہو تو یہ کارڈ آپ میرے نام سے ہیں سارے، دیکھ لیں کہ ہیں یا نہیں ہیں. کمپنی کے نام سے بھی نہیں، میرے ذاتی نام سے ہیں. اچھا خیر، کریڈٹ کارڈ تو وہ بہت سارے لوگوں کو، یہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. یہ حلال کے پیسے ہیں. ناظرین، اعظم خان سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اس جرگے میں، ان کے ساتھ بحث کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.